अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम छठा पारा करेंगे। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। बुराई के साथ आवाज़ बुलंद करने को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, मगर मजलूम को इजाज़त है और अल्लाह ताला खूब सुनता और जानता है। बहुत अहम बात की तरफ निशानदेही की जा रही है कि बात बात पे अपने कथारसिस करना, अपने दुखों को बयान करना, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि सोसाइटी में यही होता है कि मसाइल अपनी ही जगह पे रहते हैं, उनको हल भी नहीं किया जा रहा होता। आम जुबान में हम कहते हैं कि ज़्यादातर लोग दे आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड। जहाँ बैठते हैं उनका दिल चाहता है कि हम अपने मसाइल बयान करें। बीवियां जो हैं वो शौहरों के बारे में कि मेरा शौहर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ससुराल वाले ऐसे हैं। शौहर हैं तो अक्सर औकात घर के झंझट उनकी बात कहीं ना कहीं कर रहे हैं, या ऑफिस की बातें जो हैं या पॉलिटिक्स की बातें हैं वो डिस्कस हो रही हैं। इसी तरह से बच्चे हैं वो भी कि जी हमारे अम्मा अब्बा हमारी बात नहीं सुनते और हमें अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारने देते। जिस मजलिस में भी बैठा जाता है लोग बता रहे होते हैं कि खुदा खौफी तो खत्म ही हो गई है और मामलात कितने बुरे से बुरे चल रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला को ये बात पसंद नहीं है। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि फिर क्या किया जाए? अगर हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो हम फ्रस्ट्रेट होते रहें, हम थकते रहें, हम परेशान रहें, ये क्या बात हुई? और यहीं पर हम देखते हैं कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं आवाज बुलंद करो और सबको बुलडोज कर दो और जो दिल चाहता है वैसे इस मामले में अपना हिस्सा डाल दो। और फिर हम देखते हैं कि कोई लिमिट ही नहीं रहती। जो लोग थक गए हैं, टूट चुके हैं, जुल्म के नीचे दबे हुए हैं, वो बिल्कुल बेकार होना शुरू हो जाते हैं, डिसफंक्शनल होना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग उनके लिए आवाज उठा रहे हैं वो आवाजें उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, धरने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला ने जो बात हमें बता दी, इल्ला मन ज़ुलिम, मगर वो जिस पर के जुल्म किया गया हो। यानी बात ये समझ आती है कि जब जुल्म हो तो उसके लिए इंसान अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। तो यहाँ पर जुल्म को भी डिफाइन करना है कि जैसे मैंने कहा कि हर शख्स को लगता है इस वक्त मेरे ऊपर ही जुल्म हो रहा है। कोई शख्स ये नहीं समझता कि इस जुल्म के होने में मेरा क्या हिस्सा है या मुझे क्या करने की जरूरत है। तो जुल्म को अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि जिस चीज की जो जगह है उसको वहां से हटा दिया जाए, ये जुल्म होता है। या जिस चीज का जो हक है उसको वो ना दिया जाए। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जब हमें ये महसूस हो कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है तो मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले ये तो डिफाइन कर लूं कि मेरा रोल क्या है और अल्लाह सुब्हान तआला ने मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारियां डाली हैं और मेरे हकूक व फराइज किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस पर्टिकुलर रोल में होते हुए। और फिर मैं सोचूं कि मेरे पास कौन से स्किल्स मौजूद हैं, मैंने उसके लिए क्या सद्देबाब किया, क्या रास्ता इख्तियार किया, किस तरह से अपने आप को ट्रेन किया कि मैंने अपने मामलात को कैसे लेकर चलना है। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि ये मेरे मसाइल हल नहीं हो पा रहे, कोई इन मसाइल में मुझे मदद नहीं दे पा रहा, तो अब मैंने क्या करना है? अब मैंने आवाज उठानी है। ये आवाज कैसे उठाई जाएगी? किसी के साथ चीखना चिल्लाना है, मारपीट करनी है, प्रोटेस्ट करनी है? नहीं, यहाँ पे आवाज जो उठाने के लिए कहा गया है कि आवाज इंसान बुलंद करे, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि कंसर्न्ड अथॉरिटी को बताया जाए, ऐसे लोगों को बताया जाए, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जो हमें इस मामले में उस मसले को समेटने में और उसको बेहतर बनाने में जो है वो मदद दें। यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि अल्लाह सुब्हान तआला सुनने वाला है और जानने वाला है। यानी अल्लाह को हमारी नीयतें भी पता है, ये भी पता है कि हमने जानबूझ के कोई काम प्लान किया और हम अपनी बात को एग्जैजुरेट कर रहे हैं, ज्यादा बढ़ा रहे हैं, या ये कि वाकई जो हम बता रहे हैं उसकी हकीकत है। इसी तरह से सुनने वाला है कि जब हम किसी के सामने कोई बात बयान कर रहे हैं तो क्या क्या हमें रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के तराफ में एक घर का जामिन हूँ जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया, और उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में घर का जामिन हूँ जिसने मिजाह के तौर पर भी झूठ का इर्तिकाब ना किया, और उस शख्स के लिए जन्नत के बुलंद तरीन हिस्से में एक घर का जामिन हूँ जिसका अखलाक अच्छा हो।
تو ظلم سے بچنے کے لیے ہمیں ان پیرامیٹرز کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق رکھیں اور کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین کوئی راہ نکال لیں، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت امیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کے پورے ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ آپ سے اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھا دے، بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عنایت فرمایا۔ اب دیکھیں یہاں پر جیسے ظلم سے بات شروع ہوئی ہے تو قوم کے مظالم بھی دکھائے جا رہے ہیں کہ قوم کیا کیا باتیں کرتی ہے اور کیسی ڈیرنگ ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم اپنے رب کے بنائے ہوئے سسٹم قانون کے تحت نہیں آتے تو یہ بھی ایک ظلم کی شکل ہوتی ہے کہ ہم ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ کو کئی دفعہ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے نظر آئیں گے۔ مثلا زندگی میں کوئی پریشانی آئی تو یہ نہیں کریں گے کہ اس مسئلے کو حل کریں، یا قرآن کو کھولیں، اللہ کے احکامات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ یہاں پر میرا رول کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کیا ہے، بلکہ نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اللہ سے جا کے سوال کروں گی، میں پوچھوں گی کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا، اتنا ظلم کیوں ہوا۔ کتنی دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر ایسی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے جملے سن کر دل میں بڑا خوف محسوس ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، جب وہ کہتے ہیں یہ جو ظلم کی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کہاں ہے خدا، کیوں نہیں وہ دیکھتا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے انبیاء کے دور میں بھی لوگوں نے ایسے ہی کام کیے جب وہ دین کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کا کال لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لے لیے۔ یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ وہ یوں کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ کیا وہ کہتے تھے؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل بڑے ویل پروٹیکٹڈ ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ویسے لوگوں سے اگر بات کی جائے تو وہ اس کا تقریباً کچھ اپوزٹ ہی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، اعمال آپ کے جیسے مرضی نظر آئیں، ہمارا دل صاف ہے، ہم چاہے جھوٹ بولیں، ہم چاہے لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں، ہم بس اپنے لیے سیلف سینٹرڈ ہو جائیں، لیکن ہمیں کیا، ہم بس صفائی کے ساتھ اپنے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ نے مہر لگا دی، اسی لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان انکار کرنا شروع کر دیتا ہے تو پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی ساری ہیڈ لائٹس دوسروں پہ فکس ہو جاتی ہیں، وہ دوسروں کے رویوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اپنے لیے تو اس نے جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لی ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنا دل تب صاف نظر آتا ہے، نہیں تو اگر انسان اپنے پر توجہ دینی شروع کرے اور اپنے آپ کو درست کرنا شروع کرے تو اتنا انسان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا کہ وہ دوسروں کو اٹھا کر دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی۔ یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والوں ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کوئی علم نہیں ہے، وہ محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو یہاں پر پھر ایک اور ظلم کی شکل نظر آ رہی ہے، اور یہ ظلم کون سا ہے؟ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا،
یعنی ان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کنسپریسی کی تھی اور اس کے بعد ان کو قتل کرنے کا سارا پلان بنایا. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں ہونے دیا. اور ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو سولی چڑھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا تھا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے. اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دیں گے، اور وہ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید میناروں کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. جب وہ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکنا شروع ہو جائیں گے. ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ زندہ نہ بچے گا، جبکہ ان کی سانس حد نگاہ تک پہنچے گی. پھر ابن مریم دجال کو پیچھا کریں گے، اور لد جو کہ فلسطین میں ایک مقام ہے، اس کے دروازے پر اسے جا پکڑیں گے اور اس کو قتل کر ڈالیں گے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا جو واپس آنا ہے اور جو تمام واقعات ہیں ان کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں سے بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ عقیدہ آخرت کو مضبوط کرتا ہے کہ کیا کیا معاملات اس وقت ہونے والے ہیں. جو نفیس چیزیں یہودیوں کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے. اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دیکھیں بار بار ہمارے سامنے ایک قسم کے فلیشز آ رہے ہیں، ایک قسم کا ٹریلر چل رہا ہے، یہ ظلم، اور یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بھی لوگوں کو معاف کیا. لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم رکھنے والے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں، جو ان پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے. یہاں پر آپ دیکھیں خاص طور پہ اس ظلم کی پوری سچویشن کے ساتھ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ الراسخون فی العلم، کہ وہ لوگ جن کے اندر علم رچا بسا ہے، یعنی وہ ظلم نہیں کرتے. اور اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ظلم کریں کسی بھی قسم کا، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، ہم جب اس واقعے کے بارے میں پڑھتے ہیں سوچتے ہیں دل دہل جاتا ہے. انسان کہتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ کیسے ایسی زیادتی کر سکتا ہے، کیسے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر سکتا ہے، کیسے کسی کو کھڑے کھڑے گولی مار سکتا ہے، کیسے کسی کے ساتھ گالی گلوچ کر سکتا ہے، کیسے کسی کا مال چوری کر سکتا ہے. یعنی جو بھی ہم شکل دیکھتے ہیں، یا ایون یہاں تک کہ بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو گھروں سے دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے اور بیچارے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان تمام معاملات میں ہمارا دل دہل جاتا ہے، لیکن جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیسے کر پاتے ہیں؟ یہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ علم ان کے پاس ہے نہیں. اور کئی لوگ جب کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن بھی پڑھنے والے ہیں، یہ تو مسلمان بھی ہیں، یا انسانیت کے نام پہ ہی انسان جو ہے بات اور فیصلے درست کر لے، لیکن کیا بات ہے؟ علم راسخ نہیں ہوا، علم اس جگہ پہ نہیں پہنچا، اس جگہ پہ نہیں ٹکا جہاں پر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کی ایمانی کیفیت جو ہے وہ بھی بہتر ہو، ایمان لانے والا ہو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں ٹریٹس، یہ جو آیت نمبر 162 آ رہی ہے سورہ نساء کی، اس میں تمام ٹریٹس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اور پھر وہ کیا کرنے والے ہیں؟ والمقیمین الصلاۃ، کہ وہ نماز کو ادا کرنے والے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو لفظ آ رہا ہے اس میں ایک دوام ہے، کنسسٹنسی ہے، کہ وہ لگاتار نماز پڑھنے والے، ان کو بار بار کہنا نہیں پڑتا کہ نماز بھی پڑھو، اللہ کا بندہ بھی بنو. وہ نمازوں کے بارے میں خود سے سوچتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ دینے والے ہیں. اور جو لوگ یوم آخرت کو مانتے ہیں، اس کو ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کو یہ پتا ہے کہ اس دنیا کی تمام خواہشات، تمام چاہتیں، تمام مسائل ٹیمپرری ہیں. میں نے اس پہ اتنا ہی انویسٹ کرنا ہے جتنی اللہ نے زندگی دی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. اصل تو آخرت ہے، یعنی آخرت کے گھر کی تیاری جو ہے وہ زیادہ کرنی ہے.
یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح اور اس کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ، ایوب، یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بھی گزاری اور لوگوں کی بھی رہنمائی کی۔ اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 165 میں فرماتے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبری سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ یہاں پر رسولوں کا ایک جو طریقہ کار تھا وہ بتایا گیا ہے، یعنی جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کی بہت سی شکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہاں پر ہمیں کیا طریقہ کار کرنا چاہیے، کیسے ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا چاہیے، یا معاشرے کے مسائل کو کیسے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم شدت پسندی میں جائیں گے تو وہاں پہ لوگ ریوولٹ کریں گے اور باغی پناہ دکھائیں گے۔ آپ اکثر گھروں میں بھی دیکھیں گے کہ جب بچے جو ہیں بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں والدین کے ساتھ، جواب دینا شروع کرتے ہیں، خاص طور پہ ٹین ایج میں آ کے یہ مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر بچوں کو آنکھیں دکھائی جائیں، مار پیٹ کی جائے، ان کے ساتھ سختی کی جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں اور زیادہ غلط رویوں میں جاتے ہیں، پھر والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر دفاتر میں لوگ اسی طرح سے ان کے معاملات کو نہ دیکھا جائے، غلط کام کر رہے ہیں، تو کئی دفعہ وہ ملازم جو کہ غلطی بھی کر رہے ہیں وہ تھریٹ دینا شروع کر دیتا ہے، کئی دفعہ وہ کوئی مظاہرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے تمام سچویشنز میں ہمیں دیکھنا ہے کہ انبیاء کا کیا طریقہ ہوتا تھا۔ مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری دینے والے تھے اور وہ ڈرانے والے تھے۔ انذار یعنی ڈرانا کیسا ہے؟ ایسا ڈرانا ہے جس میں بہت زیادہ محبت شامل ہو، بہت زیادہ فکر ہو کسی کی، جیسے اپنے پیارے کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کسی روڈ پہ جا رہے ہیں اور بڑی خوشی خوشی جا رہے ہیں، اور آگے یا تو راستہ بند ہے یا وہاں پر کوئی خطرہ ہے، اور کچھ لوگ وہاں سے اپنی گاڑی کو ٹرن کر کے لے کے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو اشارے کرتے جاتے ہیں، آپ کو بار بار بتاتے جاتے ہیں کہ آگے نہیں جاؤ، آگے خطرہ ہے، آگے مسئلہ ہے، یہیں سے گاڑی کو ٹرن کر لیں۔ اور ہم سوچتے ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں، یعنی انہوں نے ہماری اتنی فکر کی کہ خود ہی واپس ٹرن کر کے لے جاتے اور سوچتے خود ہی دیکھ لیں گے جہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو انذار یہ ہوتا ہے کہ ہم وقت سے پہلے کسی انسان کو وارن بھی کرتے ہیں، اس کا احساس بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک طریقہ کار اچھا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں مبشرین و منذرین، تو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل آتا ہے، خاص طور پہ جو ہم گھروں میں اپلائی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹف لو، کیونکہ بچوں سے محبت بھی ہوتی ہے اور محبت کا صحیح اظہار بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی ٹفنس ہونی چاہیے، یعنی جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے وہاں پر اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر بچپن سے ہم بچوں کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ محبت اپنی ہی جگہ اچھی لگتی ہے، اور جہاں پر کوئی آپ غلط کام کریں گے تو وہاں پر آپ کے لیے ایک وارننگ بھی آئے گی، تو آگے جا کر جب وہ سوسائٹی کا حصہ بنیں گے تو یہ کام کیسے کر پائیں گے۔ تو اسی لیے والدین کو بہت زیادہ ان پیرامیٹرز کے مطابق سوچنا چاہیے۔ اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر بچہ کوئی زیادتی کرے تو اس کو کونے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ سوسائٹی کا حصہ بنے گا تو اس کو کوئی کونے میں نہیں کھڑا کرے گا، یعنی اگر وہ ڈرائیونگ غلط کرتا ہے تو اس کو وہاں پر جرمانہ پڑے گا۔ اسی طرح سے وہ اگر دفتر میں کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہاں پہ بھی یا اس کو پینلٹی ملے گی یا نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ تو بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کونے میں تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے اور وہاں پہ ہلتے جلتے رہیں گے، وہ ویسے ہی ایکٹیو ہوتے ہیں، اور کیا ہوا، بعد میں ہمارا جو دل چاہے گا ضد کر کے منوا لیں گے۔ تو صحیح پرنسپلز پہ جب ہم ان کو سکھائیں گے تو یہ جو کانسیپٹ ہے مبشرین و منذرین، اسے ہم دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں کتنا فائدہ جو ہے وہ آنا شروع ہوگا۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔
جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ دیکھیں بار بار آج ظلم کے بارے میں وارننگز آ رہی ہیں، ہمیں بار بار یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہمیں بہت ایک محتاط زندگی گزارنی ہے، اسی لیے نہیں کہ مجھے اچھا مسلمان بننا ہے، مجھے اللہ کے آگے جھکنا ہے، لیکن اس لیے بھی کہ مجھے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ یہاں پہ بھی ایک اہم پرنسپل دے دیا گیا، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہیں جسے اس نے مریم کی طرف ڈال دیا ہے اور اس کے پاس کی روح ہیں، اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور یہ نہ کہو اللہ تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کی ایک شکل کیا ہے، غلو کرنا، یعنی آپ وہاں پر اپنی حد سے بڑھنا شروع ہو جائیں، کسی قسم کی دین کے معاملے میں آپ جسے کہتے ہیں ایگزیجریشن میں چلے جائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شان میں اس طرح غلو نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو کیا تھا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی پکارو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو دین میں غلو سے بچو کیونکہ پچھلی امتیں دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں۔ یعنی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دین کو سمجھیں اور جانیں اور اس کو اسی طرح سے ان پیرامیٹرز کے مطابق اپنی زندگی میں استعمال کریں جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو اختیار کیا۔ کیونکہ جب ہم تھوڑا سا بھی کسی طرح سے کوئی ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں بات کو، اس کو بڑھا دیتے ہیں بات کو، تو کیا ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے مسائل کا ایک پورا لوڈ لے آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جو شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے، مثلاً ایک انسان آپ کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے اور آپ اس طرح کے غلو میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کو کلی طور پہ ہی ایک پرفیکٹ انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں فلاں تو بہت نیک ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے نیک ہو سکتا ہے آپ بھی کچھ ایسا کام کر رہے ہوں جو نیکی کے معیار پہ اس سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ تو ہم کسی کی بات کو سن کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے تو الحمدللہ ہمارے سامنے اچھی مثالیں ہیں، لیکن اگر ہم اس انسان کا سٹیٹس اتنا زیادہ بڑھا دیں جتنا کہ اللہ نے بھی نہیں کہا تو پھر کیا ہو جائے گا، ہم کسی ایگزیجریشن میں پڑ جائیں گے، غلو میں پڑ جائیں گے، اور پھر کیا ہو جاتا ہے، انسان شخصیت میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاتا۔ کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں بھی یہی تھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک باپ کے بغیر، یعنی ایک ایکسیپشنل قسم کا بیہیویئر ہمیں نظر آ رہا ہے، سچویشن نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے اس طرح کی باتیں سوچنی شروع کر دی۔ جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے بھی بار بار اپنے معجزات کے ساتھ بھی یہی کہا تھا، بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے اذن سے سب کچھ میں کر پا رہا ہوں، یہ معجزات ہیں میرے پاس، لیکن لوگوں نے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ مسیح تو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر یا تکبر یا انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرب فرشتوں کو۔ اس کی بندگی سے تو جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے، اللہ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کر لے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے۔ ہاں ہم ان کا سٹیٹس جو ہے بہت بڑا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین اور خاتم النبیین تھے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنا معاملہ اپنے پیارے نبی کے ساتھ کیسا رکھنا ہے کہ ہم ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والے نظر آئیں۔ تو یہ پیرامیٹرز ہمیں دیے گئے ہیں جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔
بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا، اور جن لوگوں نے آر اور سرکشی اور انکار کیا انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی، دوست اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ کیونکہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا وہ ایسی ہی شے پہ کرتے ہیں، میری جان پہچان ہے، میرا بڑا اثر رسوخ ہے اور میں کسی نہ کسی طرح سے بچ جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو بھی غلط بات کرے گا نہ کسی کو ولی پائے گا نہ کسی کو نصیر پائے گا، کوئی مددگار اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 174 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف اتارا ہے۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، اتنے کیوس میں، اتنی پریشانی میں، اتنی جو ایسی مشکلات آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہمیں؟ برہان۔ برہان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا کلام ہمیں ملا ہوا ہے، ایسی دلیل ہمیں ملی ہوئی ہے کہ ہر معاملے میں ہم اس اوتھینٹک ریفرنس پہ جا سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ یعنی انسان ظلم کی طرف تب جاتا ہے نا جب کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یا مجھے لگتا تھا کہ یہاں میرا حق بنتا تھا، لیکن یہ برہان ہمیں بتاتا ہے کہ کس سچویشن میں کیسے بیہیو کرنا ہے، کیا معاملات ہیں ان کو کیسے لے کر چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ کیا ہے؟ نورم مبینہ، یہ نور ہے، یہ واضح ایک دلیل ہمارے پاس ہے، بالکل روشن ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق سوچیں۔ اسی لیے پھر آگے کہا گیا، پس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ یہاں سے آپ دیکھیں کیا بات ہوگی ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، کہ یہ جو صراط مستقیم کی ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم نے اس کو پکڑا، جیسے ہی ہم نے اس برہان کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیا، بس ہم صراط مستقیم پہ واپس آ گئے۔ یعنی ہم نے وہ روٹ لے لیا جو کہ ہائی وے اور موٹر وے پہ ہمیں لے کر جا رہا ہے۔